स्टार्ट करें। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। इस हिस्से में बात की जाएगी आपकी सेहत के हवाले से। सेहत के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं कोशिश करते हैं उसके बाद प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ और उनसे सवाल जवाब जारी रहेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का तारुफ ये है कि आप एक होमियो डॉक्टर हैं, ना सिर्फ होमियो डॉक्टर बल्कि एक समाजी शख्सियत भी हैं, मुख्तलिफ़ हवालों से काम कर रहे हैं। चंद निजी जो समाजी तंजीमें हैं उनके साथ भी मुंसलिक हैं। इसके अलावा आपने ख़ुद एक ऐसा सिलसिला शुरू कर रखा है जिसमें होम्योपैथिक के हवाले से, क्योंकि आप ख़ुद एक माहिर होमियो डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक के तरीक़ा इलाज के हवाले से आगही फराहम कर रहे हैं। एक तंजीम आपने बनाई जिसका नाम BBDHA रखा, यानी ब्लू बर्ड डॉक्टर्स ऑफ होमियो एसोसिएशन, जिसके अंदर होम्योपैथिक से वाबस्ता जो लोग हैं उनको रहनुमाई फराहम कर रहे हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं इस पेशे के हवाले से, शोबे के हवाले से, उसको दूर कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब की। तशरीफ़ फरमाए, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आपकी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सवालों की फ़हरिस्त बड़ी लंबी है, लेकिन हमेशा हम एक काम करते हैं, वो ये कि जो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं वो इस नोट से होता है कि ये होम्योपैथिक का जो तरीका इलाज है ये क्यों ज़रूरी है, और अभी तक शायद अब तो कुछ हमारी कोशिश के बाद ये चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है कि लोगों को अब समझ में आना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी बड़ी तादाद ऐसी है जो ये जानना चाहते हैं कि क्यों इस तरीका इलाज को इख्तियार किया जाए, और क्या ये वाक़ईतन ऐसा इलाज है जिससे हर बीमारी का इलाज मुमकिन है। मैं चाहूँगा ज़रा यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। शुक्रिया अदा करूँगा मैं चैनल के 21 का, इनकी मोहब्बतों का, और होम्योपैथी के प्रमोशन के लिए इनकी मेहनत का। साथ साथ अपने प्यारे भाई मोहम्मद यासिर का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने होम्योपैथिक को बड़े अच्छे तरीके से समझा, परखा, और आज माशाल्लाह होम्योपैथिक को बहुत बेहतर तरीके से लेकर चल रहे। और एक एंकर अगर मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को समझता है तो ऑटोमेटिकली वो कोई भी शोबा है, हो मेरा होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, हिकमत हो, कोई भी हो, वो बेहतर तरीके से समझा जा सकता है और उसे समझाया जा सकता है। यकीनन। और क्योंकि आप इस फील्ड में माशाल्लाह एक अरसे से हैं और सीनियर एंकर्स में आपका शुमार होता है, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा स्पेशली यासिर आपका कि आपकी मोहब्बत है होम्योपैथिक से, जो आप इतना हमें प्रमोट करते हैं। जहाँ तक बात है होम्योपैथिक ही पहला इलाज क्यों हो, तो मैं इतना सिर्फ कहूँगा कि देखिए बात इतनी सी है कि जब आप सोकर उठते हैं और सोकर उठने के बाद एक रूटीन आपकी होती है कि सबसे पहले आप फ्रेश होने के लिए जाते हैं, ठीक है। या बाज़ लोग सोकर उठकर, अब तो खैर हमारे यहाँ सिस्टम ही चेंज हो गया, सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, और हाँ जी ऐसा ही है, वो जाते नहीं वॉशरूम वगैरह, उन्होंने नहीं जाना, सबसे उनके दाएं पे मोबाइल रखा होता है, बाएं पे मोबाइल रखा होता है, वो सबसे पहले मोबाइल देखते हैं कि मैसेजेस क्या क्या है, सिस्टम क्या क्या है, उसकी वजह से वो लेट हो जाते हैं, यानी देर कर देते हैं। इसी तरह से याद रखिए कि जब होम्योपैथिक का तरीका है इलाज इख्तियार करना है तो मोबाइल ना देखें, सीधे फ्रेश होने चले जाएं, जिसमें आपका फ़ायदा ये है कि एक बेहतरीन आपको जब डॉक्टर मिलेगा तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपको मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ ये होता है कि 2 दिन छींकें आई तो हम तीसरे दिन का इंतज़ार करते हैं कि भाई 3 दिन तो हमने सुना है कि नज़ला रहेगा फिर सही हो जाएगा, फिर वो एक्यूट तो नहीं रहता, वो तो क्रॉनिक हो जाता है। जी ऐसा ही है। और हमारी बैड लक कह लें कि हमारे पास कभी भी एक्यूट केसेस आते ही नहीं है, हमारे पास आते ही क्रॉनिक है जब वो मामलात ख़राब हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह कि जैसे आप अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं, तो उसी तरह आपकी रूह और आपका जिस्म है कि जिसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, और सोचने के लिए सबसे बेहतरीन सोच होम्योपैथिक की है कि ये तरीका है इलाज। मैं कसम खा रहा हूँ, खुदा की कसम, अगर लोग होम्योपैथिक को समझ जाए ना तो दुनिया का कोई तरीका है इलाज आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। बदकिस्मती उसकी ये है कि हम होम्यो फिजिशियन समझा ही नहीं पाते, बिल्कुल ऐसा, हम बता ही नहीं पाते कि भाई किस तरह का हमारे ट्रीटमेंट है, हम किस तरह आपको ट्रीट कर रहे हैं, हम किस तरह आपको सेटिस्फाई कर सकते हैं। नहीं, हमारे दिमागों में इस दौर में सिर्फ पैसा चल रहा है कि हमें बिजनेस करना है, हमें काम करना है, और हमें इस तरह तरक्की करनी है। तरक्की का ये रास्ता इंतहाई बोंदा और नुकसानदेह होम्योपैथिक के लिए। आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं
تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہوتا ہے آپ اپنے مرض کو بتائیں، لیکن ڈاکٹر نہیں سنتا. آپ نے بتایا میرے سر میں درد تھا، اس نے اتنی دیر میں لکھ کے آپ کو فرصت کرا دی کہ جائیں جی یہ دوا مارکیٹ سے ملے گی، ہم سے لیں. 2,500 3,000 4,000 کا اس نے اپنا ایک سیٹ اپ بنایا. ہومیوپیتھی کو اس لیے اختیار کیجئے کہ یہ ایک سستا ترین علاج ہے، بہترین ترین علاج ہے اور آسان ترین علاج ہے، کہ جس میں آپ کو انجیکشن کی تکلیف نہیں اٹھانی پڑ رہی، ڈرپ کی تکلیف نہیں اٹھانی پڑ رہی، لائن لگانے کی تکلیف نہیں اٹھانی پڑ رہی، اور آپ کا پیسہ بھی سیو ہو رہا ہے. تو کوشش کیجئے کہ پہلے ہومیوپیتھی کو ہی آپ ٹاپ پہ رکھیے، اور پھر اس کے بعد پھر کسی طریقہ ہے علاج پر جائیے. دیکھیں سرجری ہومیوپیتھک میں نہیں ہے. ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا تو ہم ہومیوپیتھ اس سے جوڑ نہیں رہوں گے بیٹھ کے، ہم وہ تو ایک فطری عمل ہے، اس میں تو ہونی سرجری ہے. سرجری کے بعد کے جتنے نقصانات ہیں ہومیوپیتھک پورا کر سکتی ہے. نئے سیلز بنانا، نیا بلڈ بنانا، نئے جو وٹامنس کو تخلیق کرنا، اس کے اندر تیاری کرنا، یہ آپ کو ہومیوپیتھک تو کر کے دے سکتی ہے. مگر 2 ٹکڑے ہوئی ہوئی ہڈی کو جوڑنا یہ ہومیوپیتھک کا کام نہیں ہے. بہت سے لوگ ہم پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ جی آپ ہومیوپیتھ جو ہے آپ کیا انجیکشن نہیں ہے، آپ کیا ڈرپس نہیں ہے، آپ کیا اسٹیتھوسکوپ کا یا آپ کے یہاں پہ جو ہے بی پی آپریٹرس کا رجحان نہیں ہے. اس طرح سے معاملات ہیں. تو ان سب کے لیے یہ کہ ہمارا ہومیوپیتھک ڈیپینڈ کرتا ہے سائن اور سمٹم کے اوپر. وہ تو ڈیپینڈ ہی نہیں کرتا، وہ سرجری پر ڈیپینڈ، وہ سائن اینڈ سمٹم کی بات کرتا ہے. اور سائن اینڈ سمٹم ہم کو صرف آپ کا دماغ دے سکتا ہے، آپ کی زبان سے ادا ہو سکتا ہے بس، کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے بتا رہے ہیں اور میں اس پر پروسیس کر رہا ہوں. بہت سے پیشنٹ ہمارے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ آنے کے بعد کہتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں جی بولیں کیا ہوا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں کسی بم جگہ پر آ گئے، کسی ایسے جگہ آ گئے. کوئی ہم سے پوچھتے ہیں آپ بتائیں ہمیں کیا ہوا ہے. ہماری ہومیوپیتھک بات ہی نہیں کرتی آپ بتائیں ہمیں کیا ہوا ہے پہ. ہماری ہومیوپیتھک بات کرتی ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا، تاکہ اس کا حل نکالا جا سکے. کیونکہ ہومیوپیتھک میں بیسکلی مریض کا علاج ہوتا ہے، مرض کا علاج نہیں ہوتا. اور ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں 90% لوگ ذہنی امراض کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے وہ جسمانی امراض کا شکار ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی. مگر کیا کیا جائے، انہیں رستہ وہ دیا جاتا ہے، انہیں ویو وہ دیا جاتا ہے کہ جو بالکل ہٹ کر اور بالکل ہی الگ ہوتا ہے. لیکن ہماری قسمت خراب کہ ہمارے کچھ ہومیوپیتھ بھی ایسے کہ جو اپنی رو سے ہٹے ہوئے ہیں. میں اس کی ایسے سمپل سی آپ کو مثال دیتا ہوں. شیر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جنگل میں ہوتا ہے اور ایک جنگلے میں. بہت خوب. جنگل کے شیر کو عادت ہوتی ہے، وہ فطرتاً شکار کر کے کھاتا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ میں شکار کر کے کھاؤں گا تو میری زندگی یہی ہے اور میں نے جینا ایسے. لیکن جنگلے والے شیر کو پتہ ہے کہ مجھے پھینک کے دیا جائے گا، وہی میں نے کھانا ہے، یہی میری زندگی ہے اور اس سے باہر میری کوئی زندگی نہیں ہے. آپ جنگلے والے شیر کو اگر جنگل میں لے آئیں گے وہ مارا جائے گا، کیونکہ اس کی عادت نہیں ہے. اور شکاری شیر کو آپ جب جنگلے میں ڈال دیں گے وہ مارا جائے گا، کیونکہ اس کو عادت نہیں ہے. ہومیوپیتھی کو اس لائن پر لگا دیا گیا ہے کہ جو سنگل ریمیڈی والے شیر ہیں جنگل کے، وہ جنگل میں ہی اپنا کام کر رہے ہیں، وہ قید نہیں ہو سکتے. ہمیں کیا کیا گیا کہ جنگلے کے اندر ہمیں کمپنیز نے آ کے چاروں طرف سے کور کر لیا. اب ہم اگر چاہتے بھی ہیں نا کہ سنگل ریمیڈی کی طرف آئیں، تو پتہ چلا جی 4 نئے شربت آ گئے. کون محنت کرے گا بھائی؟ اب پتہ ہے جی بخار ہو رہا ہے، ہر طرح کے بخار کا شربت ہے، ہمارا بھائی شربت دے دو جان چھوٹا. اب سنگل ریمیڈی جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور کمبینیشن جو کمپاؤنڈ ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، مکسنگ بڑھتی جا رہی ہے. میں کہتا ہوں ہومیوپیتھک میں برا نہیں ہے، یہ کہہ سکتا ہوں کہ ترقی کا ایک رستہ ہے، لیکن اٹ از ناٹ ہومیوپیتھی. جو ہومیوپیتھی تھی، جو ہومیوپیتھی ہے اور جس ہومیوپیتھی پہ چلنا ہے وہ سنگل ریمیڈیز ہیں، اور مریض کا علاج کرنا ہے، مرض کا علاج نہیں کرنا ہے. ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہوا کہ جو جنگلہ ہمیں ملا نا، اس جنگلے میں ہم نے جینا سیکھ لیا. اب اسی میں ہم کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، جی بھی رہے ہیں اور ترقی بھی کر رہے ہیں. تو ہمیں اس سے باہر نکلنا پڑے گا اور ہومیوپیتھک کے لیے کام کرنا پڑے گا. اور اس میں ہمیں جو ہمارے پیشنٹس ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں، جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، کوشش کریں کہ اتھینٹک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے اپنا مدعا بیان کریں. مین چیز جو ڈاکٹر کی آپ کو دینے کے لیے ہے وہ وقت ہے، کہ اگر ڈاکٹر آپ کی بات سن رہا ہے اور آپ کو وقت دے رہا ہے، اس سے بہترین آپ کے پاس اس دور میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جو آپ کو سپورٹ کر سکتا ہوں. ٹھیک. اچھا جی، اب یہ ہے کہ اسکرین کے اوپر نمبر آپ کے سامنے دیا گیا ہے، نیچے جو نمبر چل رہا ہے جس میں آگے انگریزی میں لائیو کال لکھا گیا ہے، اس پہ اگر آپ کال کریں گے تو پروگرام میں شامل ہو سکیں گے اور ڈاکٹر صاحب سے سوال کر سکتے ہیں کسی بھی بیماری کے حوالے سے جس پہ آپ جاننا چاہتے ہیں.
اور یہ پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں جہاں پہ یہ پروگرام اس وقت دیکھا جا رہا ہے وہاں سے ہی کال براہ راست کی جا سکتی ہیں. تو آپ کے سوالوں کو شامل کریں گے اور جو سوالات ہمارے پاس بذریعہ سوشل میڈیا موصول ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب مختلف بیماریوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اب ایک دفعہ پھر کل بھی یہ بات ہو رہی تھی ایک جگہ پہ کہ ہمارے پاس سلسلہ ایسا الحمدللہ کہ ایک وائرل یا کوئی انفیکشن جاتا ہے تو پھر دوسرا آتا ہے, دوسرا پھر تیسرا آ جاتا ہے. اب ڈینگی کی وجہ سے خاص طور پہ پنجاب میں بہت زیادہ مسائل بڑھ جاتے ہیں اور پھر اس تیزی سے پلیٹلیٹس کم ہونا شروع ہوتے ہیں کہ وہ بہت دفعہ جو ہے بڑا نقصان اس سے ہو جاتا ہے. ہومیوپیتھی کے سلسلے میں کیا کر رہی ہے اور خاص طور پہ یہ پلیٹلیٹس کا ایشو ہے, چاہے ڈینگی کی وجہ سے نہ بھی ہو اگر کسی اور وجہ سے ہو تو اس سے فاسٹ ریکوری کیا ممکن ہے؟ کیا ایسی ادویات ہومیوپیتھک میں ہیں جس سے فوراً ریکوری ہو سکتی ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں بتائیے. جی یاسر, ہمارے یہاں تو ہمیشہ خیرات میں ہی چیزیں ملی ہیں. یاد ہوگا ایک پینٹیم 1 2 3 4 کمپیوٹر چلا کرتے تھے, جب وہ وہاں سے فارغ ہوتے تھے تو ہمارے یہاں آتے تھے. بالکل آپ نے صحیح کہا. ایسا ہی ہے نا, اب جب وہاں سے موبائل فارغ ہوتے ہیں وہ ہمارے یہاں آ جاتے ہیں جس کا کی پیڈ صرف ساتھ میں ہوتا ہے, باقی آپ چلا کے خوش ہوتے ہیں. جیسے بہت ساری بڑی کمپنیز ہیں وہ یوز موبائل یہاں پہ آتے ہیں اور ہم لوگ بڑے فخر سے اور چوڑے ہو کے گھوم رہے ہوتے ہیں, بھائی ہمارے پاس موبائل ہے. ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں, ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں خود کھانا, خود لڑنا, خود جینا. ہم نے ہمیشہ سیکھا آسرا کرنا, جو مل رہا ہے لے لینا. اس طرح جیسے ہم جب ہوا کرتے تھے نا کہ بڑے بھائی کی قمیض اور پہن لی, پینٹ پہن لی, اس طرح سے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کالر ہیں, آپ کی اجازت سے ان کو شامل کیا جائے, پھر گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. یاسر بھائی کیا حال ہیں آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, آپ بتائیے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب کو بھی سلام کہوں گی. وعلیکم السلام. یاسر بھائی, ڈاکٹر صاحب سے آج ایک سوال ہے, بھائی کا سوال ہے. جی میرے بھائی کی عمر تقریباً 34 یا 35 سال کے قریب ہے اور ان کو مطلب انہوں نے پچھلے سال نا ایچ پائلوری کا ٹیسٹ کروایا تھا, وہ 1.65 آیا تھا, بلڈ میں کروایا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ان کے مطلب اس سے مطلب 8-9 سال سے ان کے معدے میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ مرچیں نہیں کھا سکتے ہیں. اگر کٹی ہوئی لال مرچ یا پسی ہوئی لال مرچ یا چاٹ مسالہ اگر ہم ڈال دیں کھانے وغیرہ میں تو وہ ان سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا اور ان کی اندر معدے میں کچھ ہونے لگ جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ بتا دیں کہ ہمیں اس نے بہت زیادہ اینٹی بایوٹکس کھلائیں, ڈاکٹر نے کافی مہینے کا کورسز کیا, مگر کنڈیشن صحیح نہیں ہو رہی ان کی, اور جو ان کو اسٹول آتا ہے وہ بھی اکثر بلڈ آتا ہے اس میں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت ساری السر کی شکایت ہے, مجھے السر لگتا ہے, کہتے ہیں پیٹ میں السر ہے اور وہ صحیح نہیں ہو رہا. 8-9 سال سے ان کی یہ کنڈیشن ہے, اینٹی بایوٹک کھا کھا کے تھک گئے مگر فرق نہیں پڑ رہا. بالکل ٹھیک ہے, اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑنا, لیکن بالکل آپ کا انالیسس کافی حد تک درست ہے. اور جی سمٹمز جو ہیں وہ مختلف طرف بیماریوں کے جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں, لیکن سب سے پہلے جو آپ نے خود ہی جس چیز کی نشاندہی کی بڑا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب گفتگو کیجئے اس کے اوپر, مسالوں کا استعمال سے نقصانات. جی اچھا, مزے کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنے سوالوں میں بہت سارے جواب جو ہے ہمیں رست فراہم کر دی کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں, اور بڑا ماشاءاللہ ان کی بھی کافی جانکاری ہے اس معاملے میں کہ انہوں نے تحقیقات کی ہوگی یقیناً, اب وہ گوگل سے کی ہو, کسی ڈاکٹر کے تھرو کی ہو یا کتاب پڑھ کے کی ہو, لیکن مجھے خوشی ہے کہ ہمارے لوگوں میں اتنی انوائرمنٹ تو ہے, اتنی کوشش تو کرتے ہیں کم سے کم کہ پڑھتے ہیں. اور آج کل تو بس ایسا ہی ہے کہ جوتے مہنگے بکتے ہیں, کتابیں سستی بکتی ہیں. تو میں صرف اتنا بتاؤں گا, جو 2 کنڈیشنز بتائی ہیں ایکسپائری کے حساب سے, اور دوسرا جو کوئی بھی مرچوں والی چیز کھاتے ہیں, ان کی پوٹیشیم ان ایکٹیو ہے باڈی کے اندر. وہ جب بھی کوئی مرچوں والی یعنی وٹامن سی جب بھی لیں گے نا, کیونکہ مرچوں میں ہوتی ہے وٹامن سی, ٹھیک ہے, اور جب وہ پیس لی جاتی ہیں تو وہ اپنی قوت سے 20 گنا سے 25 گنا بڑھ جاتی ہے. یعنی وہ جو ہاضمے کی کیفیت اور قوت اس کی ہے, اس کو ہمارا جسم ایکسیپٹ نہیں کر پاتا, جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جو ایسڈ ہمارا جب میدا اس کو تھرو کرتا ہے ایسیڈک ایسڈ کو, تو ساتھ ساتھ یہ بھی ایسڈ اس میں کنیکٹ ہو جاتا ہے اور میدے کی جو والز ہیں ان کو نقصان پہنچانا شروع کرتا ہے, اس میں کریکس ڈال دیتا ہے, جس سے السر کی یعنی کہ زخم کی کنڈیشن میدے کے اوپر آتی ہے. اور عمومی طور پہ یہ میدے کا جو نچلا حصہ ہے ڈیوڈینم جس کو ہم کہتے ہیں, جو آنت سے کنیکٹ ہوا ہوتا ہے, وہاں زیادہ زخم کے امکانات ہوتے ہیں, اور یہاں سے بلڈ ہوتا ہوا جو ہے وہ ریکٹم کی طرف جب جاتا ہے تو وہاں ایک زخم پیدا کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے پرابلمز کا سامنا ہوتا ہے. پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں عمومی طور پہ ایسڈ کا استعمال, جیسے ہمارے کولڈ ڈرنکس ہیں, جنک فوڈ ہیں,
مطلب ناقص غذائیں ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہیں. اب تو آپ میں نے پہلے بھی کہا کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک انڈوں کی اگر ہم مثال دیں, پاکستان میں اگر 24 کروڑ عوام ہے, روزانہ ایک انڈا کھاتی ہے, تو 24 کروڑ انڈے ہو گئے, تو پھر یہ ملٹی پلائی بائی 10 کیوں ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب باقی انڈے کہاں سے آ رہے ہیں, وہ پھر دوسرے طریقے سے اس کو کلوننگ کیا جا رہا ہے, جس طرح بھی کیا جا رہا ہے, تو وہ باقی نقصان دہ. تو اسی طرح سے ان کے بھائی کے لیے میں دوا بتا رہا ہوں. پہلی دوا ہے روٹا. اس کو مدر ٹنچر میں دن میں 2 مرتبہ 15 سے 20 قطرے آدھے گلاس پانی میں ڈال کر استعمال کریں. پانی ٹھنڈا ہونا چاہیے, سادہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری دوا ہے کیپسیکم. اچھا, روٹا ناشتے سے پہلے اور رات کھانے سے پہلے, اور کیپسیکم جو ہے یہ 30 بلکہ 200 پوٹنسی میں لیں ناشتہ کرنے کے بعد, اور رات کو جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد اس کا استعمال کریں. 10 قطرے میرا خیال ہے کافی رہیں گے اس کے لیے. تو کرنا کیا ہے, کھانا کھانے کے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد کیپسیکم کا استعمال کرنا ہے, فوراً نہیں لی جائے گی, اور وہ بھی 1 گھونٹ پانی میں 10 قطرے اس کے ڈال کے استعمال کریں. اور تخم ملنگے کا استعمال کریں, دودھ میں ملا کے, لال شربت میں ملا کر یا پانی میں ملا کر اس کو پئیں. روزانہ 1 گلاس تخم ملنگے کا استعمال کنٹینیو کریں. یہ 2 مہینے تک ریگولر یہ پروسیس کریں, انشاءاللہ ایکسپلیرے کا مسئلہ بھی حل ہوگا, ان کا السر کی بھی پرابلم سالو ہوگی, اور انشاءاللہ جو میری بہن کے جو بھائی ہیں وہ اللہ کی رحمت سے 110% پرفیکٹ ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, اب ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہمارا بھی لیجئے کہ یہ انہوں نے ابھی نشاندہی کی, یہ لال مرچ, پسی مرچ اور یہ فلانا مرچ, اور خاص طور پہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا, میں دیکھتا ہوں جب پیزا آرڈر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آتی ہے وہ دانے دانے سے ہوتا ہے, کوٹی ہوئی مرچ ہوتی ہے. یہ خیال یہ ہے کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے, چاہے آپ کو السر ہو یا نہ ہو, لیکن لوگ اس پہ اسپرنکل کر کے مزید اس کے اوپر ایڈ کر کے کھاتے ہیں. تو یہ کیا عام آدمی کے لیے بھی اتنی نقصان دہ جتنی السر پیشنٹ کے لیے؟ نہیں, عام آدمی کے لیے بالکل نقصان دہ نہیں ہے. اور اگر میں کٹی ہوئی مرچوں کی بات کروں تو حقیقت میں یہی مرچیں جو کھانی چاہیے. ٹھیک ہے. پسی ہوئی مرچوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ انتہائی حد تک اپنی طاقت کو 25 گنا بڑھا دیتی ہیں پیسنے کے بعد. ٹھیک ہے. اور جو کوٹی مرچیں ہیں وہ جینین فارم ہے, اس میں کوئی پیسی ہوئی نہیں ہوتے ہیں, اس میں سے اسے کوٹا جاتا ہے اور اس کے بیج ثابت ہوتے ہیں. آپ کو میں کمال کی بات بتاؤں کہ یہ ثابت بیج آپ کی آنتوں کی توانائی ہے. آپ کی آنتوں کے انفیکشن کو, آپ کی آنتوں سے بلڈ آنا, آپ کی آنتوں سے انفیکشن ہونا, مسلسل موشن کا ہونا, ان تمام چیزوں کو 110% سیٹ کرتے ہیں, کیور کرتے ہیں. آپ کہیں نہ جائیں, آپ پڑوس ملک چائنا چلے جائیں, وہاں پر آپ دیکھیں گے, یا جاپان چلے جائیں, یا اس طرح کے کوئی بھی ممالک جو اس طرح کے, وہ آپ کو لال مرچیں کھاتے ہوئے نظر آئیں گے مگر کوٹی ہوئی. وہ آپ کو کبھی ہری مرچیں کھاتے نظر نہیں آئیں گے, وہ آپ کو کبھی جو ہے پسی مرچیں کھاتے نظر نہیں آئیں گے, نہ ان کے کھانوں میں آپ پسی مرچیں ڈلتے دیکھیں گے. آپ کیا دیکھیں گے, وہ کٹی ہوئی مرچوں کا استعمال کرتے ہیں. کٹی ہوئی مرچیں صحت مند رکھتی ہیں, آپ کو نقصان نہیں دیتی, کیونکہ وہ کروڈ فارم میں ہوتی ہیں, اور آپ کے جسم کو وٹامن سی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بیج میں جو ہے 70% جو ہے وٹامن سی اس میں موجود ہوتا ہے, جو آپ کو صحت مند رکھتا ہے. اور اپنے کھانوں میں بھی یہی کہوں گا کہ کالی مرچیں اور کٹی ہوئی مرچوں کا استعمال کنٹینیو رکھیے. اگر آپ کو ہری مرچیں کھانی ہیں تو آپ کچی ہری مرچ کھا سکتے ہیں 1 سے 2 پورے دن میں, جس سے آپ کو بہت ایکٹیو ملے گا. اسکن کو بہت بھرپور رکھتی ہے یہ چیز, جو وٹامن سی ہے وہ آپ کے اسکن کو بھرپور رکھتی ہے, وٹامن اے سے کنیکٹ ہو جاتی ہے, اور آپ ایک بھرپور اور ایک بہتر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو لال مرچ میں پسی ہوئی نقصان دہ زہر ہے, لیکن کٹی ہوئی فائدہ مند ہے. کٹی مرچیں استعمال کیا کریں, اس کو آپ اپنے کھانوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور ویسے بھی اس کو اوپر سے تھوڑی بہت مقدار میں لی جا سکتی ہے, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. بہت خوب. چلیں, یہ اچھا ہو گیا کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے بھائی, لوہے کو لوہا کاٹتا ہے, یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا جی, اب سوالات ڈائجیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, 1-2 سوالات اور ہیں جس میں ڈائجیشن کے حوالے سے ہی پوچھا گیا ہے کہ انڈائجیشن کا شکار بہت سارے لوگ ہیں, مختلف وجوہات ہیں, بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. کیا سنگل ریمیڈی اس کے لیے ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسی میڈیسن ہے جو کسی بھی صورت میں اگر آپ کو انڈائجیشن ہو رہی ہے تو اس کو کیور کیا جا سکے؟ اور انسٹنٹ آپ کیور کرنے کے لیے کیا تجویز کرتے ہیں؟ فوری کوئی ایسی دوا ہو جو اس سے نجات دلائے, فرمائیے. یاسر, پہلے تو میں ایک بات آپ سے بڑا ایک بہت یہ کہوں کہ کوئی بھی جو تکلیف ہوتی ہے وہ اچانک نہیں ہوتی, اس کو سہل یعنی روگ بڑھایا جاتا ہے, اور پھر وہ تکلیف جب بڑھ جاتی ہے تو پھر ہم اس کے علاج کی طرف جو ہے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے 2 سے 3 دن ہم گھر کے ٹوٹکے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, جیسے مختلف ٹوٹکے ہو گئے, جی پیٹ میں درد ہو گیا تو پودینے کا پانی پی لو, موشن زیادہ ہو گئے, الٹیاں زیادہ آ رہی ہیں, ہضم نہیں ہو رہا, پودینے کا پانی پی لو, زیرے کا پانی پی لو,
XYZ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, تفصیل میں نہیں جا رہا میں اس کے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ دیکھیں میں پہلے بھی کہتا ہوں 24 آور سے زیادہ اگر کوئی بھی مرض آپ کو محسوس ہو رہا ہے, چاہے وہ سر میں دردی کیوں نہ ہو, آپ اپنے اچھے اور قریبی ڈاکٹر کے پاس جائیں جن سے آپ کے دوستانہ مراسم ہوں, جس سے آپ اپنے من کی بات اور دل کی بات کر سکیں, کیونکہ ہم مریض سے دوستانہ روابط رکھتے ہی نہیں ہیں. بالکل ایسا ہی, ہم اس سے کیش روابط رکھتے ہیں کہ ہم اس سے فائدہ کتنا اٹھا سکتے ہیں. ہمیں مریض نہیں نظر آتا, ہمیں پیسے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ لو جی دہاڑی آ گئی. تو ایسا نہیں کریں. دیکھیں میں ہر بار کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں, پیسہ کمانا بری بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ذریعہ دیا ہے رزق کمانے کا, رزق بھی کمائیے, لیکن کم سے کم جو آپ کے سامنے پیشنٹ بیٹھا ہے اس کی عزت دیجئے, اس کی عزت کیجئے, اس کو عزت دیں. وہ جو سمجھنا چاہ رہے, وہ جو کہنا چاہ رہے, اس کی سمجھیے, اس کی بات کو سنیں اور خاموشی سے کنسنٹریشن کے ساتھ سنیں. بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کو آسانی پیدا کریں گی اس کا علاج کرنے کے لیے. نہ کہ اس نے کہا سر میں درد ہے, آپ نے تو دوڑا دوڑ سر کے درد کے لیے جی بیلاڈونا, آرنیکا اور ریسٹاکس ملا کے ٹھک 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 کر کے اٹھا کے دیدی. سنگل ریمیڈی تو مر گئی, سنگل ریمیڈی کہاں گئی جی, جس کی بنیاد پر آج ہومیوپیتھک اپنے گھر گرستی کو چلا رہے ہیں, اس بنیاد کو ہی نہیں چلا رہے. آپ کا گھر نیچے سے گل رہا ہے, ختم ہو رہا ہے, مگر آپ بلڈنگ پہ بلڈنگ اوپر بنائے جا رہے ہیں, تو ایک وقت کیا ہوگا, وہ بیٹھ جائے گی. تو ہمیں سب سے زیادہ, مجھے یہ کہہ دیں, میں کوئی شرم نہیں اس بات میں کہ ہم ہومیوپیتھس کو سب سے زیادہ لالچ نے مارا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری دوائیں عام دواؤں سے کم پیسوں میں جو ہے مل جاتی ہیں, لیکن ہم نے اسے بڑھا کر اسی لیول پر لانے کی کوشش کی, جس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم لیول لانا چاہنے کے چکر میں اپنا بھی لیول گرا دیا ہے. اس وقت ہومیوپیتھک یقین کیجئے, لوگ کہتے ہیں ترقی کی طرف ہے, ترقی کی طرف نہیں ہے. ہومیوپیتھک زوال کی طرف جا رہی ہے, ہومیوپیتھک ختم کی طرف جا رہی ہے. ایڈمیشنز نہیں ہے لوگوں کے, نئے ایڈمیشن لے لیں. وہ کہتا ہے جب میں نے انٹر کر ہی لینا ہے تو میں ہومیوپیتھک کیوں کروں گا. پھر ہومیوپیتھک سے صرف تم گھر چلا سکتے ہو, گرہستی کیسے کمپلیٹ کرو گے, بات صرف اتنی سی ہے. تو جتنے بھی مرض ہیں اور جو بھی مرض انسان کے اندر انکلوڈ ہوتے ہیں یا جو بھی مرض انسان کے اندر آتے ہیں, یہ انسان کی اپنی خود کی کارکردگی اور غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کا خمیازہ بھگت رہا ہوتا ہے. تو ہمارے استاد جی تو کہتے تھے کہ سورج کے اٹھنے سے پہلے اٹھا کرو, یہی زندگی بہترین ہے. اور تم سورج اٹھنے کے بعد جب اٹھتے ہو تو تمہارے پہ چڑیا بھی تھو تھو کر کے چلی جاتی ہیں کہ وہ بھی صبح صبح اٹھ کے اپنے کاموں پہ نکل جاتے ہیں, پرندے بھی نکل جاتے ہیں, چرند بھی نکل جاتے ہیں, اور تم سو رہے ہوتے ہو. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم پھر سورج کو جگائیں کہ بھئی تم جاگ جا, ہم تو جاگ گئے, تو پھر ہماری قسمت جاگے گی. بالکل ٹھیک ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں, میں بھی اکثر لیٹ کلینک جاتا ہوں, بٹ لیکن ایسا نہیں کہ میں سویا پڑا رہتا ہوں, تو غم نہیں. ایک شیڈول ہے. اب پہلے ایک کلینک کا ٹائم تھا, اب لوگوں نے اپنے جو ایک سیٹنگ بن گئی نا, اب یہ کہ وہ ڈاؤن سیٹنگ ہے, کھانا وانا پکا کر سارے کام کر کے خواتین کو آنا صحیح لگتا ہے کہ وہ پھر جب بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر واپس جانا ہوتا ہے بنانے کے لیے, پھر بچے اسکول سے آ جائیں تو انہیں کھانا دے تو پھر آئیں. تو اب وہ جو ڈاکٹر 11 بجے سے لے کر بیٹھا ہوا ہے وہ بیٹھا ہی رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. وہ 11 بجے آئے گا, وہ 11 بجے کے بعد 2 بجے گھر خالی آتی جانا ہے, اس نے کچھ بھی نہیں لینا, چاہے وہ ایلوپیتھک پروسیس پہ بیٹھا ہو چاہے ہومیوپیتھک. تو اللہ معاف کرے, وہ تو بیچارہ معصوم, اس نے ویسے ہی چلے جانا ہے, کیونکہ 10 مریضوں میں سے 9 تو ایلوپیتھک ہی لے لیں گے کہ بھائی فٹافٹ نپٹاؤ. یہ تو بڑا لمبا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لمبا کیوں ہو رہا ہے؟ لمبا اس لیے ہو رہا ہے کہ جب سے ہم نے کمبینیشن چلانا شروع کیے ہیں, ہم سنگل ریمیڈی کو کنیکٹ نہیں کر پا رہے بہتر طریقے سے, اور آنے والی نسلوں کو ہم کیا سنگل ریمیڈی سمجھائیں گے, کیونکہ آنے والے ڈاکٹرز کو تو ایک ہی چیز مل رہی ہے اور وہ ہے مکس دوا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ برا نہیں ہے, مگر احتیاط کریں کہ اپنی جو بیس ہے اس کو مت چھوڑیں. سنگل ریمیڈی کو شامل حال رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ رہے, تاکہ آپ کا یہ جو تاریخ ہے ہومیوپیتھک کی, یہ جو طاقت ہے ہومیوپیتھک کی, یہ جو قوت ہے ہومیوپیتھک کی, یہ آپ کے ساتھ بالکل بندھی رہے, اور مریض خوشحال رہے, صحت مند رہے, اور آپ کو دعاؤں میں بھی یاد رکھے. اور پیسہ کون نہیں خرچ کرتا, سب کرتے. ابھی ہسپتال چلا جائے پیشنٹ 5, 4, 8 ہزار تو صرف ایک ڈرپ لگانے کے بعد ہسپتال والے لے لیتے ہیں. تو بھائی اگر ایک مہینے کی دوا تمہیں 4,000 میں 3,000 میں مل رہی ہے پورے مہینے کی, تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ جو 16 سے 20 ہزار روپے تم 10 دن میں خرچ کر دو. ہومیوپیتھی کو صرف آپ ٹائم دیں, آپ یقین کریں کہ یہ آپ کو بالکل سیٹ کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت قوت اور بہت شفا بخشی ہے اس علاج میں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بریک یہاں پر چھوٹی سی لینی ہے, اور بریک کے بعد جو ہے وہ سلسلہ اس کو جاری رکھیں گے, اور ساتھ ہی آپ کی جو کالز ہیں اس کو بھی شامل کرتے رہیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.
ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی، ڈاکٹر سلمان صدیقی صاحب تشریف فرمائیں، ان سے ہم بات کر رہے تھے آپ کی صحت کے حوالے سے مسائل پہ. جی ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے، آپ نے جیسے سنگل ریمیڈی کے حوالے سے بات کیا، اور مزید اس سے ہی ریلیٹڈ کویسچن ہیں، اور خاص طور پر بھی انڈائجیشن کا بھی جیسے تذکرہ ہو رہا تھا، آپ نے اس کی نشاندہی کی، چند ایک میڈیسن بھی یہاں پر آپ نے بتائی ہیں. جی دیکھیں، میں کچھ میڈیسن کے حوالے سے بات کروں گا. یہ وہ میڈیسن ہے جو ہمارے پاس جرنل طور پہ ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں. جی اس کے لیے علامتی کازز کی ضرورت ہم کو اتنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے ایک روٹی ہو گئی مثال کے طور پہ، سب کھاتے ہیں، فائدہ دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. نمک ہو گیا، ہر کھانے میں ڈلتا ہے، فائدہ دیتا ہے. دودھ ہو گیا، فائدہ. اسی طرح سے کچھ ہومیوپیتھی کی دوائیں ہیں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں اور صدیوں تک چلتی رہیں گی. ٹھیک ہے. اور ان میں یہ وہ اجزاء شامل ہیں جن کی آپ کے جسم کو ضرورت ہے. اس کو ہم پوٹینسی میں نہیں لاتے، ہم اس کو سمپل لے کر آتے ہیں بایو کیمک میں، یا ہم اس کو لے کر آتے ہیں مدر ٹنچر میں. اب سوال بہت سارے اٹھتے ہیں جی کہ یہ مدر ٹنچر کیا ہے؟ یہ مدر ٹنچر، مدر ماں آ رہی ہے ٹنچر، تو یہ کروڈ فارم کہلاتی ہے، یعنی کہ اصل حالت اس دوا کی کہ اس کو تیار کر کے اسی طرح پیش کر دیا جائے. یعنی جیسے آپ نے روش کے بارے میں سنا ہوگا، گوشت ہے وہ اسی طرح بوائل کیا جاتا ہے آئل میں، اور اسی طرح نمک ڈال کے پیش کر دیا، اس میں نہ کوئی مسالے نہ کچھ ڈالا جاتا ہے. وہ ایک نیچرل ایک پروسیس ہے اس کا. اسی طرح سے ہومیوپیتھک کا مدر ٹنچر جو ہے وہ ایک نیچرل پروسیس ہے. اس کو ہم کیو کے سائن سے بھی واضح کرتے ہیں، یعنی اس پہ ایک کیو بنا ہوا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی کروڈ فارم مدر ٹنچر میں جو ہے. اس میں پہلی دوا جو اور سب سے ٹاپ کلاس دوا جو ہے، جو ہر مرض میں، اور ہر مرض تو نہیں کہوں گا، ہر عمر میں کہوں گا، مرض نہیں معذرت، ہر عمر میں، اس عمر میں یعنی کہ آپ سمجھیں کہ 20 سال کے بعد سے لے کر 120 سال تک کے لیے جنسنگ آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ مدر ٹنچر میں لیں، اور اس کا استعمال، بہترین استعمال اس کا صبح کے وقت ہے، یعنی کہ ناشتے کے بعد. اس سے دوم درجے پہ آ جائیں تو پھر یہ دوپہر میں استعمال ہے. اس کا استعمال رات میں نہ کیا جائے. دوسری دوا ہے الفا. الفا کے نام سے آتی ہے. یہ آپ جو ہے اکثر لوگوں کو بھوک نہ لگنے کی شکایت ہوتی ہے، جسم میں کمزوری کی شکایت ہوتی ہے، اور الجھن کی شکایت ہے، جوڑوں میں درد کی شکایت ہے. یعنی ان کی عادت رہتی ہے کہ وہ جسم ان کا ڈسٹرب رہتا ہے، عادی ہو جاتے ہیں اس چیز کے کہ انہیں کوئی دوا فائدہ نہیں کر رہی ہوتی. ان کے لیے سب سے بہترین دوا الفا ہے. الفا کا بہترین ٹائم صبح کا وقت ہے، ناشتے سے پہلے، دوپہر کا وقت ہے کھانے سے پہلے، یا پھر عصر سے پہلے. رات میں اس کو نہ استعمال کیا جائے. اس کے بعد تیسری دوا آتی ہے جو میل کے لیے بہت زیادہ ایک فائدہ رکھتی ہے، جو کہ جرنل میڈیسن میں ہمارے یہاں شمار ہوتی ہے، وہ ہے ڈامیانا. یہ رات میں لی جاتی ہے، نہ یہ صبح استعمال ہوتی ہے نہ یہ دوپہر استعمال ہوتی ہے. اور اگر ضروری کیسز ہیں تو ہم اسے صبح استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم نارملی اس کو رات میں استعمال کراتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک دوا ہمارے پاس وریانا کے نام سے. یہ جرنل ایک میڈیسن ہے جس کا کام نظام ہاضمہ کو درست کرنا ہے، نظام ہاضمہ کو سکون بنانا ہے. اور سب سے کمال اس کی بات یہ ہے کہ ہر دوسرا بندہ انزائٹی میں مبتلا ہے، ذہنی دباؤ کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، الجھن کا شکار ہے، ڈسٹرب ہوا ہے، سک ہے، نیند نہیں آ رہی، لڑ رہا ہے، غصہ کر رہا ہے، چڑچڑا ہو رہا ہے، اپنے آپ کو نہیں سمجھ پا رہا. ان کے لیے سب سے بہترین دوا وریانا ہے، جو ان کو سکون فراہم کرے گی، اعصاب کو نرم کرے گی، دوران خون کو بہتر طریقے سے دماغ تک پہنچائے گی، اور سوچنے سمجھنے اور دیگر صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے وہ پرموٹ کرتی ہے باڈی کے اندر. تو اس دوا کو تو خاص کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنا کے رکھیں، جو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا پائلز کے بڑے سارے مسائل ہمارے یہاں ہیں. اس کی حفظ تقدم کی سب سے بہترین دوا جو ہے ایسکولیس ہے. کہ اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ کانسٹیپیشن کی وجہ سے بہت پریشر ہمیں کرنا پڑتا ہے، بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، یا پین رہتی ہے ریکٹم کے اندر، تو پھر وقت ضائع نہ کریں، ایسکولیس کا کنٹینیوسلی آپ استعمال جاری رکھیں. یہ وہ دوائیں بتا رہا ہوں جو ریپیٹری سے ہٹ کریں، جو آپ کو ایزیلی پرچیز کر سکتے ہیں اور آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ ڈاکٹر سے مشورہ نہ کریں. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسکولیس لینے جا رہا ہوں، اور اگر ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ کر لوں کہ وہ کیا کہتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو اس کے ساتھ کوئی اور اچھا جو ہے سپورٹنگ میڈیسن کا مشورہ دے سکے. تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ مارکیٹ سے گئے، میڈیکل اسٹور پہ گئے، کسی بھی اور جا کے اسے اپنی تفصیل بتائی، اس نے 3 گولی دی، کھا کر آ گئے. ایسا نہیں ہے. یہ کیمیکلی یہ ایک پورا مکمل علاج ہے جو شفا کی طرف
آپ کو لے کر جاتا ہے. ہائی بلڈ پریشر کے لیے کہ اگر بہت آپ کو ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے اور بڑا خطرناک ترین ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے کہ کبھی بھی شوٹ کرنے کا اس کو اندیشہ رہتا ہے یا دل کی والوں پہ کوئی بوجھ آپ کو محسوس ہوتا ہے. اچھا آپ کو آج ایک لاکھوں روپے کی بات بتا رہا ہوں, ویسے تو بتاتا کوئی بھی نہیں کیونکہ راز کی باتیں ہوتی ہیں نا, یہ تو ہم ہی لوگ پوچھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہاں بھئی اچھا یہ علامت آئی ہے تو بھئی بندہ ہمارا اس پرابلم میں آیا ہے. دیکھیں دل کی جو وال بند ہوتی ہے نا, میں آپ کو اس کی 2 بڑی نشانیاں بتا رہا ہوں. آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا دل کی وال بند ہونے کی طرف جو وہ جا رہی ہے, تو اس چیز کا خیال رکھیے گا. اور یہ بڑی ایک علامت ہے. پہلی علامت یہ چلتے چلتے آپ کو بیٹھنا پڑ جائے. بیٹھنا مطلب ایسے کہ آپ بیٹھ کے سانس لینا شروع کریں, لمبی لمبی سانس لیں اور 10 سے 15 منٹ لگائیں, اور جب آپ ریلیکس ہونے لگے تو آپ کے جسم میں تیزی سے پسینہ آنا شروع ہو جائے. فوری طور پہ اپنی ECG کرائیں. فوری طور پہ آپ اپنے کنسلٹنٹ ڈاکٹر جو ہیں, چاہے وہ ہومیو فزیشین ہے, چاہے وہ ایلوپیتھک ہیں, چاہے وہ حکیم ہے کوئی, آپ ان سے مشورہ کریں اور فوری طور پہ اپنے دل کا عارضے کا علاج ہے آپ کروائیں. دوسرے نمبر پہ جو بڑی واضح علامت ہے ہارٹ اٹیک جس کی وجہ سے بہت زیادہ آتے ہیں اور لوگ سمجھ نہیں پاتے, سیڑھیاں چڑھتے ہوئے حلق میں کانٹوں کا پڑنا. یعنی کہ آپ کو پانی پینا پڑے اور آپ کی سانس اکھڑنا شروع ہو جائے تو آپ یہ جان لیجئے کہ دل نے آپ کے کام کرنا کم کر دیا ہے, کمزور پڑ گیا ہے. یہ آپ فوری طور پہ, وہی کہوں گا ہومیو فزیشین, ایلوپیتھک یا حکمت, کسی کے بھی پاس جائیے. زندگی بہت اہم ہے, زندگی بچائیے اپنے بھی لیے اور اپنے خاندان کے لیے بھی. پھر یہ 2 علامتیں ایسی علامتیں ہیں کہ اگر یہ نظر آ رہی ہیں تو پھر اس پہ وقت ضائع نہ کیا جائے. ہم بات کرتے ہیں گردے کے حوالے سے, بہت جرنل ہمارے پاس گردوں کے جو امراض ہوتے ہیں اس کا, تو اور میں آج یہ کہوں کہ اللہ کی رحمت سے ہومیوپیتھک کے علاوہ گردے کا بہترین ٹریٹمنٹ پوری دنیا کے اندر نہیں ہے. نہ وہ ایلوپیتھک کے اندر ہے, میں چیلنج کر رہا ہوں, سوائے آپریشن اور لیزر کے بندے کا بیڑا غرق کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور نہ وہ حکمت کے پاس ہے کہ وہ سفرہ کے چکر میں بندے کا سفرہ کر دیتے ہیں, صفر تک کر دیتے ہیں اس کو. یہ ہومیوپیتھک طریقہ ہائر علاج ہے کہ جس کے اندر 85 دوائیں ایسی موجود ہیں جو آپ کو ڈائلسس سے بچا سکتی ہیں, جو آپ کو گردے کی پتھری سے بچا سکتی ہیں, جو آپ کو اس تکلیف دہ اذیت سے بچا سکتی ہیں. اس میں سب سے پہلی دوا جو 90% ڈاکٹر ٹھگ کر کے لکھ کے دیتے ہیں وہ بربرس ویگرس ہے, جو کہ جناب پہلی فرصت میں جو ہے وہ دی جاتی ہے. تو یہ فور ایمرجنسی حفظ ما تقدم کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. یہ ایک طرح سے فرشتہ اور معجزاتی دوا ہے. اس کا استعمال آپ نے کنٹینیو آپ نے اس کو رکھیں, تو میں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کی اس مسئلے کا بہت سارا حل جو ہے وہ نکل آئے گا, جس سے آپ کو بہت بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آپ نے عمومی طور پہ دیکھا ہے کہ ہاتھ پاؤں نیلے ہو جانا, خاص کر کے بارش میں یا AC میں, چھوٹے بچے خاص کر کے ان کے ہونٹ نیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا واضح علامت یہ ہے کہ جسم میں آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے, آکسیجن لیول پر نہیں. اور بڑوں میں بھی اسی طرح آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ انہیں نیلے نیلے نشان اسپاٹس پڑے ہوئے ہوتے ہیں باڈی پہ. تو خواتین کے لیے جو دوا ہے وہ لیکسس ہے, اور مردوں کے جو دوا ہے وہ کاربوویج ہے. اس کا اگر استعمال کریں تو یہ میں آپ کو جرنل سمٹمز پہ بتا رہا ہوں, ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. یہ وہ علامات ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر راز چھپاتے ہیں اور حقیقتاً چھپاتے ہیں. میں تو اس طرح کے بندوں میں ہوں کہ جو میں پرسکرپشن لکھتا ہوں نا یاسر, وہ پیشنٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مجھے بہت سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ یہ غلط کرتے ہو, اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح تو پھر سب پتہ چل جائے گا اس کو. تو میرا ماننا یہ ہے اور میرا ایمان یہ ہے کہ جس طرح موت انسان کو ڈھونڈتی ہے نا, اسی طرح رزق انسان کو ڈھونڈتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے اگر اس کو دے دی لکھی ہے, اس نے 10 بار بھی لی, اگر اللہ نے شفا میرے ہی ہاتھ سے اس کو لکھی ہے تو وہ 100 بار بھی خرید لے گا, میرے پاس ہی آئے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے چھپائیں مت, بہت خوب, کھلے عام کام کریں. اور ہومیوپیتھک کوئی چوری نہیں ہے, کوئی ڈاکہ نہیں ہے کسی کے حق پہ. آپ کھلے عام اپنا پرسکرپشن دیں, آپ جو دے رہے ہیں وہ اس پر پیپر پہ لکھ کر دیجئے. اور سب سے بڑی بات اس چیز کا خیال رکھیں کہ اپنے لیٹر ہیڈ پہ دیجئے. آپ ہمارے ہومیوپیتھک کا ایک بدقسمتی یہ ہے کہ وہ پرچیوں پہ لکھ کے دوا آتی ہے کہ جناب اس پرچی پہ دوا, پرچی پہ لکھ کر اپنی رسپیکٹ کو خراب نہ کریں, اپنی ایک جو اللہ نے عزت دی ہے اس کو خراب نہ کریں. بلکہ آپ لیٹر ہیڈ پر جب لکھیں گے, آپ کی اسٹمپ جب لگی ہوئی ہوگی تو آٹومیٹکلی وہ شان آپ کی بڑھ جائے گی, آپ کی طاقت بڑھ جائے گی اور لوگ رسپیکٹیبل آپ کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے. مگر بات یہ ہے کہ اتنی بڑی سی چنی پرچی پہ آپ نے لکھ دیجی بیلاڈونا 200. اب وہ پرچی لے کے جب جا رہے ہیں تو اوقات کیا رہ گئی ہماری. ایلوپیتھک میں بھی ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے,
پرچیاں ہی آتی ہیں اور لیٹر ہیڈ بہت کم آتے ہیں. جی جی اور ہمارے ہومیوپیتھک میں بھی یہی چل رہا ہے کہ پرچی، اب بتائیں کاپی کی پرچی کے اوپر آپ دوا لکھ کے دے رہے ہیں، کچھ نہیں ملا تو اللہ معاف کرے کسی کے کارڈ کے پیچھے لکھ کے دے دی کہ بھائی اس سے مجھے فائدہ ہوا تھا، تم یہ استعمال کر لو. ہومیوپیتھک قطعاً اس طرف لے کر نہیں آتی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہومیوپیتھک کو خراب کر رہے ہیں. تو ہم آپ سے واضح کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھ سے ملنے کے بعد، فائنل کرنے کے بعد کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، جب وہ آپ کو اچھا ٹائم دے رہا ہے اور آپ کو سمجھا رہا ہے، تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے ادھر ادھر بھاگنے کی. میں ان ڈاکٹر سے بھی کہوں گا جو ہومیو فزیشین ہیں کہ دل لگا کر اپنے اس پیشے کو اگر اپنا ہی لیا ہے تو فل ٹائم جاب رکھیں اس کو. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ پہلے گورنمنٹ جاب کر کے آ رہے ہیں یا پرائیویٹ جاب کر کے آ رہے ہیں یا کسی کے یہاں سے کام کر کے آ رہے ہیں، منہ ہاتھ دھویا فریش ہوئے کھانا کھایا رات کو 8 بجے سے لے کر اور 12 بجے تک ہومیوپیتھک منجن بیچا جا رہا ہے. نہیں جی، ہومیوپیتھک کوئی منجر نہیں ہے. ہومیوپیتھک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت عطا ہوئی ہے زمین پر، اس کائنات کے اوپر. اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں اور آپ کو بتاؤں کہ ہومیوپیتھک کس طرح سے اس کائنات پر احسان کر رہی ہے، آپ بولو گے کمال ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہر فرد کے اندر جو ہے وہ کچھ کمیات ہیں جو ہومیوپیتھی کی پورا کر سکتی ہے، ایلوپیتھک اور حکمت پورا نہیں کر سکتی. بے شک یہ طب قدیم ترین علاج ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ لوگ اس لیے اس کو کہتے ہیں جی کہ ہومیوپیتھی کو آئے وہ 250 سال ہوئے، طب تو جی صدیوں سے چلتا چلا آ رہا ہے. تو بات صرف اتنی سی کہ کبھی کبھی باپ ہٹ نہیں ہوتا، بیٹا ہٹ ہو جاتا ہے. بہت خوبی، بڑی کمال کی تو بات. پھر ہم کریں گے جدید ترقی کی کہ اس دور کی ترقی میں اور اس دور کی ترقی میں بڑا فرق ہے. وہ دور ایسا تھا کہ وہاں پہ حکمت چلتی تھی اور حکیموں کی رسپیکٹ اور عزت ہوتی تھی. آج وہ لوگ خلوص سے کام کرتے تھے. آج ہمارا خلوص کیا ہے؟ اگر آپ کی ایک وال بند ہوتی ہے، آپ بائی پاس کا مشورہ دے کر اس کے 8 9 10 لاکھ روپے کا برباد کر دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی اس کے صحیح ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اور شیورٹی نہیں ہوتی. تو اگر ہومیوپیتھ آپ سے یہ کہتا ہے کہ جناب تھوڑا سا ہمیں وقت دیجئے، تو آپ کے ناک منہ سڑ جاتے ہیں کہ یار اتنا ٹائم کون دے گا، یار اتنا تھوڑی وقت لگتا ہے. تو آپ یقین جانیں، میں آپ سے ابھی بھی یہی کہتا ہوں کہ ہومیوپیتھک کو اپنا پہلا قدم رکھیے. جی جی، اچھے ڈاکٹرز کے پاس جائیں، سلجھے ہوئے ڈاکٹرز کے پاس جائیں جو آپ کو وقت دے. اگر میں آپ سے کہتا ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس گئے اور اس نے آپ کو وقت نہیں دیا، آپ کو سمجھایا نہیں، آپ کی بات نہیں سنی، تو اگلی بار بھلے مت جائے. آپ کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ ہومیوپیتھ ڈاکٹر نہیں ہے. ہومیوپیتھی سکھاتی ہے سہل طریقے سے گفتگو کرنا، سمپیتھی سکھاتی ہے ہومیوپیتھک. امپیتھی تو بات کی بات ہے. جب میں آپ سے ٹائم دوں گا، آپ سے بات کروں گا، تو ہی میں اس کو پراپر طریقے سے سمجھ پاؤں گا کہ مرض کو کس طرح سے میں جو ہے سیٹ کر سکتا ہوں اور اس کو لے کے چل سکتا ہوں. تو بس رب سے دعا ہے کہ اتنی سی دعا ہے کہ ہومیوپیتھی کو سمجھے. یہ جو خرافات آپ کے ذہنوں میں ایلوپیتھی کی طرف سے اور دوسرے شعبہ علاج کی طرف سے ڈالے گئے ہیں کہ جناب یہ تو بڑے لمبے لمبے علاج ہوتے ہیں، مرتے مر جاؤ گے، قبر میں بھی ہومیوپیتھک ڈالنی پڑ جائے گی، اتنا لمبا لمبا علاج ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا 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 کر کے پوائزن دیا جا رہا ہے ہومیوپیتھک کے خلاف. ہومیوپیتھی کے خلاف ایک لابی جو باقاعدہ طور پہ یہ سازش کرتی ہے. اور ہماری بدقسمتی کہ ہمارے جو نئے ڈاکٹرز ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور ٹوٹنے کے بعد پھر وہ کسی اور جاب پہ چلے جاتے ہیں، کسی اور بزنس پہ چلے جاتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے قسم سے کہ آسان نہیں ہے ہومیوپیتھک کو لے کے چلنا. لیکن اگر آپ اس ڈگر پہ آ گئے تو اللہ کی مدد خود آپ کے ساتھ آئے گی اور آپ بہتر طریقے سے ہومیوپیتھک کو لے کے چل سکیں گے. ہمیشہ خیال رکھیے کہ مناسب اور متناسب غذا کا استعمال کریں، زیادہ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اچھی غذاؤں کا استعمال کریں. نیکسٹ پروگرام میں ہم کوشش کریں گے یاسر کہ غذاؤں کے حوالے سے جو لے کے چلیں اور ہومیوپیتھی کو غذا اور ہومیوپیتھی کے حساب سے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مختصر وقت میں بڑی اچھی گفتگو کی اور ہومیوپیتھک کے حوالے سے جو سوالات تھے اس کے اوپر بات کی. اب یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ کے بعد.